तुम सिर्फ एक रात मेरे बॉस के साथ गुजार लो, मेरी माँ का ऑपरेशन हो जाएगा, वो मरने से बच जाएगी। शोहर ने 2 लाख की खातिर एक रात के लिए मुझे बेच दिया था और मैं शोहर की लाचारगी और बेबसी देखकर उस हराम काम के लिए राजी हो गई। रात शोहर मुझे बॉस के बंगले पर छोड़ आया। बॉस ने उसे 2 लाख दिया और कहा बीवी को सुबह नमाज के वक्त ले जाना। कुछ देर बाद बॉस नहाकर निकला और कुरान खोलकर पढ़ने लगा। रात 2 बजे तक वो कुरान पढ़ता रहा और मैं हैरत से उसे देखती रही। रात 2 बजे उसने कुरान बंद करके अलमारी में रखा और मुझे अपने पास बुलाकर लाइट ऑफ कर दी। मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया। दिल किया बॉस का मुंह नोच लूं, क्योंकि वो मेरी इज्जत लूटने की बजाय मुझे। मेरी बीमार सास चारपाई पर पड़ी थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा था। शोहर तो दवाइयों के खर्चे से तंग आ गया था। मैं जब भी दवाई लेने का कहती तो गुस्से में जाता और कहता ये कब ठीक होंगी, मर क्यों नहीं जाती। मेरी आधी से ज्यादा तनख्वाह तो इनके इलाज पर लग जाती है। अब ज्यादा जीकर करना क्या है। बेटे की बातें सुनकर मेरी सास का दिल तड़प जाता। वो इशारे से कहती बेटे को कहो मेरी दवाई ना लाए। उनकी आंखों में आंसू होते। मुझे ये सब देखकर माँ जी पर बड़ा तरस आता। अगर मैं अपनी सास की खातिर शोहर से झगड़ा करती तो वो मुझे भी मारता और घर को बाहर से ताला लगाकर चला जाता और फिर 2 या 3 दिन बाद घर आता। मैं हर वक्त अल्लाह से दुआ करती कि अल्लाह हम लोगों पर रहम फरमाए। एक दिन शोहर ऑफिस से आया तो बोला कल तुम मेरे साथ मेरे बॉस के घर चलना, वो कोई काम देंगे और उस काम के बदले पैसे मिलेंगे, फिर हम माँ का इलाज करवाएंगे। मैंने कहा मैं वहाँ क्यों जाऊँ। वो बोला ज्यादा मत सोचो, ये बहुत अच्छा मौका है, इनकार मत करो। वो बोला फैंसी सूट पहनकर थोड़ा तैयार होकर जाना और वहाँ जाकर सीधी सीधी बात करना। उस रात मुझे खौफ से नींद न आई। दिल में अजीब सी बेचैनी थी। मैंने सास को देखा, वो नीम बेहोश सी लेटी थी। मैंने आसमान की तरफ देखा और कहा या अल्लाह ये कैसा इम्तहान है। सुबह का वक्त था। घर में अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। मैंने चूल्हे पर चाय रखी तो वो दरवाजे के पास खड़ा मुझे देख रहा था। निगाहों में सर्दपन था। कपड़े निकाले। उसने पूछा। मैंने आहिस्ता से सर हिलाया। वो आगे बढ़ा। दुपट्टा मेरे कंधों पर दुरुस्त किया, जैसे कोई नरम सलूक नहीं बल्कि एक अमल कंट्रोल हो। बस सीधी सीधी बात करना, ज्यादा मुंह ना खोलना। मैंने निगाहें नीची कर ली। चाय कप में डाली तो उसने घड़ी देखी। वक्त जाया ना करो, देर हो रही है। मैंने दिल में कहा काश तुम मुझे बीवी समझते, बोझ नहीं। दरवाजे से निकलते वक्त वो बोला याद रखना हमारा सब कुछ तुम पर है। ये जुमला मेरे वजूद पर बोझ बन गया। मैंने हल्की सी आवाज में कहा काश तुम समझ सकते कि औरत पर सब कुछ डाल देने से वो मजबूत नहीं होती बल्कि टूट जाती है। मगर ये अल्फाज मेरे होंठों से निकलकर हवा में तहलील हो गए। गली सुनसान थी। धूप छतों से उतरकर चेहरों पर चुभ रही थी। मेरे कदम सुस्त थे। रास्ते में मैंने सोचा पिछली बार जो हुआ वो ही दोहराना चाहते हैं। दिल ने कहा नहीं, अब कुछ अलग होने वाला है। बॉस का घर शहर के पुराने इलाके में था। बाइक बड़े लोहे के गेट के सामने रुकी। अभी मैंने दस्तक दी भी ना थी कि दरवाजा खुद खुल गया। एक दरमियानी उम्र का आदमी सामने खड़ा था। चेहरे पर संजीदगी मगर आंखों में कोई अजीब थकन थी। मैंने आहिस्ता से कहा अस्सलाम वालेकुम, मुझे नौकरी के लिए भेजा गया है। वो बोला नौकरी? तुम्हारे शोहर ने तुम्हें बेच दिया है। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। एक पल को सांस रुक गई। मैंने कहा आप मजाक कर रहे हैं ना। वो बोला काश ये मजाक होता, मगर नहीं। तुम्हारे शोहर ने कहा तुम हर बात मान लोगी। मैं दीवार से टिक गई। मैं कोई चीज नहीं जिसे बेचा जा सके। वो बोला मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, तुम तो मासूम लगती हो, मगर तुम्हारे शोहर ने जो कहा वो हर हद पार कर गया। मैंने कांपते हुए पूछा क्या कहा उसने? वो बोला कि तुम मेरे साथ एक रात गुजार लो, बदले में उसे बड़ी रकम चाहिए। मेरी आंखों में अंधेरा छा गया। ये झूठ है, मैंने बामुश्किल कहा। वो खामोश हो गया। फिर बोला तुम चाहो तो जा सकती हो, मगर एक शर्त है, पहले सच जान लो। मैंने कदम पीछे हटाए। मुझे कुछ नहीं सुनना। वो बोला तुम्हें सुनना होगा, वरना तुम हमेशा इस जाल में फंसी रहोगी। मैं दरवाजे के करीब आ गई। उसने कहा तुम्हारे शोहर ने मुझसे सिर्फ पैसा नहीं मांगा बल्कि वादा भी किया कि अगर मैं तुम्हें पसंद करूं तो वो हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ देगा।
گا۔ میرے لبوں سے کوئی آواز نہ نکلی۔ میں صرف نوکری کے لیے آئی تھی، میں نے کہا۔ وہ بولا نوکری نہیں، سودا۔ میں نے کہا میں جا رہی ہوں۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ جا سکتی ہو، مگر یاد رکھو باہر وہی کھڑا ہے جو تمہیں لایا ہے۔ میں نے چونک کر دیکھا، کھڑکی سے باہر جھانکا۔ گلی کے کونے پر وہی شخص، میرا شوہر، گاڑی میں بیٹھا تھا۔ وہ واقعی انتظار کر رہا تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ تم کیوں نہیں پولیس کو بلاتے؟ میں نے کہا۔ وہ بولا پولیس تمہارا شوہر ہر بات پیسے سے مٹا دیتا ہے۔ میں خود اس کے مغرور دھندے کا شکار ہوں۔ میں نے پوچھا کون سا دھندا؟ وہ بولا عورتوں کو پیسے کے بدلے بیچ دینا، کبھی کسی کے باس کو، کبھی دوست کو۔ تم چوتھی عورت ہو جو اس کے ساتھ رہ رہی ہے۔ میری سانس رکنے لگی۔ جھوٹ، سب جھوٹ، میں نے کانپتی آواز میں کہا۔ وہ بولا کاش یہ جھوٹ ہوتا۔ میں روئی۔ میں کوئی چیز نہیں جسے بیچا جا سکے۔ میری آواز ٹوٹ گئی۔ وہ بولا تم جاؤ غسل کر کے آؤ، تمہیں صاف دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرا دل دہل گیا۔ میں پیچھے ہٹی۔ کیا کہا آپ نے؟ وہ بولا ڈرنے کی ضرورت نہیں، جو گندگی تمہارے شوہر نے تم پر چھوڑی ہے وہ دھونا ضروری ہے۔ میں لرزتی ہوئی غسل خانے کی طرف گئی۔ قدم بھاری ہو رہے تھے، ہر سانس جیسے جسم سے نکال رہی تھی۔ دروازہ بند کیا، نل کھولا، پانی ٹھنڈا تھا مگر دل میں آگ تھی۔ میں نے ہاتھ اٹھائے اور وضو کیا۔ دل میں دعا نکلی، یا اللہ میری حفاظت کر، مجھے کسی امتحان میں رسوا نہ کر۔ میں نے چہرے پر پانی ڈالا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے آسمان کی سمت دیکھا، جیسے چھت کے پار رب مجھے سن رہا ہو۔ جب میں باہر آئی تو کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ مصلے پر سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ کمرہ اتنا خاموش کہ گھڑی کی سوئیاں بھی رکتی محسوس ہوئی۔ میں رک گئی، دل دھڑکنے لگا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے خود سے کہا۔ چند لمحے بعد اس نے سجدے سے سر اٹھایا، چہرہ پسینے سے تر تھا، آنکھیں بند تھیں۔ میں نے آہستہ سے کہا آپ؟ وہ بولا تمہیں دیکھ کر مجھے اپنے رب کی یاد آ گئی۔ میں نے سوچا تھا گناہ کروں گا مگر تمہارے خوف زدہ چہرے نے مجھے انسان بنا دیا۔ میں ساکت کھڑی رہی۔ وہ بولا تمہارے شوہر نے تمہیں بیچ کر سمجھا کہ میں خرید لوں گا، مگر میں نے سجدے میں وعدہ کیا ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میری سانس رک گئی۔ تو آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ وہ بولا تاکہ تم جان سکو کہ دنیا میں ابھی بھی کچھ لوگ گناہ سے ڈرتے ہیں۔ میں رونے لگی۔ میں نے سوچا تھا سب مرد ایک جیسے ہیں۔ وہ بولا نہیں، سب نہیں، کچھ ابھی تک شرم رکھتے ہیں۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ دور اذان کی آواز گونجی۔ اس نے کہا یہ نماز مجھے بخشش نہیں، سکون دے گی۔ میں نے آہستہ سے کہا مجھے جانا ہے۔ وہ بولا جا سکتی ہو مگر ایک بات یاد رکھنا، تم جس راستے پر نکلی ہو وہ آسان نہیں۔ میں نے دروازے کی طرف قدم بڑھایا۔ وہ پیچھے سے بولا اگر تمہیں کبھی مدد کی ضرورت ہو تو بس ایک بار میرا نام لے لینا۔ شاید میں نہ آ سکوں مگر میرا سجدہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ میں رک گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل میں عجب سکون۔ میں نے کہا آج پہلی بار کسی مرد کے سامنے جھک کر شرم نہیں آئی بلکہ شکر آیا ہے۔ وہ مسکرا دیا۔ میں نے دروازہ کھولا۔ باہر چاندنی پھیل رہی تھی۔ میں نے دل میں کہا اللہ نے مجھے آج ایک گناہ سے نہیں بلکہ خوف سے بچا لیا ہے۔ اور اسی لمحے جب میں نے پیچھے دیکھا وہ پھر سجدے میں جھک چکا تھا۔ کمرہ روشنی سے بھر گیا۔ میری روح نے کہا یہ سجدہ شاید میری قسمت بدل جائے گا۔ میں گھر لوٹی تو وہ دروازے پر کھڑا تھا، چہرہ تناؤ سے بھرا ہوا، آنکھوں میں شک اور غصہ، جیسے کسی نے اسے بھڑکا دیا ہو۔ پیسے کہاں ہیں؟ اس نے تیز لہجے میں پوچھا۔ میں نے نظریں نیچی کر کے آہستہ کہا نہیں ملے۔ وہ آگے بڑھا، کندھے پر ہاتھ رکھا اور دھکا دیا۔ تم نے سب بگاڑ دیا۔ میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس خاموش کھڑی رہی۔ کمرے میں ساس کی کھانسی کی آواز آئی تو وہ جھنجھلا کر بولا اب یہ بھی مر جائیں تو سکون آئے۔ میں چونک گئی۔ ایسی بات مت کرو۔ وہ بولا بیماری اور تم دونوں ایک جیسے ہو، بس مصیبت ہو۔ میں چپ رہی۔ رات کو کھانے کے دوران وہ مسلسل سگریٹ پیتا رہا۔ دھواں پورے کمرے میں پھیل گیا۔ میں نے پلیٹ آگے بڑھائی تو اس نے ہاتھ سے دھکا دے دیا۔ سالن زمین پر گر گیا۔ اب یہی رہ گیا ہے تمہارے کام کا انجام۔ تمہارے جیسی عورتیں بس دوسروں کے پیسوں پر پلتی ہیں۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا میں نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا۔ وہ ہنسا نہیں مانگا، آج جو گئی تھی وہ بھی تو بھیک مانگنے۔
میں نے سر جھکایا، میں وہاں اپنی عزت بچانے گئی تھی، بھیک مانگنے نہیں۔ وہ چونک کر بولا، عزت؟ تمہارے جیسے لوگ عزت کا لفظ منہ سے کیسے نکالتے ہیں؟ میں اٹھ کر برتن سمیٹنے لگی، وہ میرے پیچھے آیا، کرسی کو ٹھوکر ماری۔ میرے سامنے ایسے مت چلو جیسے کوئی مظلوم ہو، میں جانتا ہوں تم اندر سے کیسی ہو۔ میں نے آہستہ سے کہا، آپ جتنا چاہیں الزام دے لیں، سچ نہیں بدلتا۔ وہ بھڑک گیا، میرے بازو کو جھٹکے سے پکڑا، تم عورت ہو، میری مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتی۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ میری کلائی سرخ ہو گئی۔ میں نے کہا، چھوڑ دو مجھے۔ وہ بولا، جب تک میری بات نہ مانو چھوڑوں گا نہیں، کل پھر جانا ہے اور بہانے نہیں۔ میں چیخی، میں نہیں جاؤں گی، کچھ بھی ہو جائے میں نہیں جاؤں گی۔ اس نے دھکا دیا، میں فرش پر گر گئی، چہرہ ٹھنڈی زمین سے لگا، جسم کانپنے لگا۔ ساس دروازے پر آ گئی، بیٹا بس کر دو۔ وہ بولا، آج بیچ میں مت آئیں، یہی عورت ہے جس نے میرا جینا حرام کیا ہے۔ وہ پلٹا اور کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر چلا گیا۔ میں زمین پر پڑی رہی۔ ساس میرے قریب آئیں، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، بیٹی میں نے سب دیکھا، اس کا ظلم بڑھتا جا رہا ہے۔ میں نے آہستہ کہا، اماں اب دل تھک گیا ہے۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ اگلی صبح جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، قمیض استری کرتے ہوئے اس نے کہا، تم کل والی بات بھول گئی نا، تیار رہنا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے کہا، بہتر ہے چپ رہو ورنہ پھر وہی انجام ہوگا۔ میں نے باورچی خانے میں جا کر پانی پیا، ہونٹ خشک تھے، دل میں فیصلہ بننے لگا۔ دوپہر کو وہ دفتر گیا تو دروازے پر پڑوسی کی دستک ہوئی، باجی یہ پارسل آیا ہے آپ کے شوہر کے نام۔ میں نے دستخط کر کے اندر رکھا، لفافہ پھٹا ہوا تھا، اندر ایک رسید تھی، ادھار رقم 2 دن میں واپس کرنا ورنہ پولیس کیس ہوگا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، میں سمجھ گئی کہ وہ کس دلدل میں پھنس چکا ہے۔ وہ پیسے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ رات کو آیا تو بولا، کھانا کہاں ہے؟ میں نے پلیٹ رکھی، وہ کھاتا رہا اور ساتھ ساتھ بولا، میں کل خود بات کروں گا، تم بس خاموش رہنا۔ میں نے دل میں کہا، اب نہیں، اب خاموشی میرا گناہ بن جائے گی۔ اگلے دن اس نے پھر وہی کہا، دوبارہ جاؤ، اس بار بہانے نہیں۔ میں نے نظریں اٹھا کر کہا، میں نہیں جاؤں گی۔ وہ ٹھٹک گیا، کیا کہا تم نے؟ میں نے کہا، نہیں جاؤں گی، مر جاؤں گی مگر نہیں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، میرا بازو مروڑ دیا، درد سے چیخ نکلی، یاد رکھو تمہارے جیسے لوگ مرد کے رحم و کرم پر زندہ رہتے ہیں۔ میں نے کہا، رحم نہیں، ظلم پر جی رہی ہوں۔ وہ چیخا، بس زبان بند کر۔ میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا، تمہارے اندر کا انسان مر چکا ہے، اب جو باقی ہے وہ درندہ ہے۔ اس نے میرے منہ پر تھپڑ مارا، میں فرش پر گری، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ ساس کمرے کے دروازے پر کھڑی کانپ رہی تھی، بس کرو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ بولا، آپ کے زمانے کی عورتیں چپ رہتی تھیں، یہ نہیں۔ میں نے بامشکل اٹھ کر کہا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں اب چپ نہیں رہوں گی۔ وہ ٹھٹک گیا، کیا کرو گی؟ میں نے کہا، جو کرنا چاہیے وہی۔ وہ طنزیہ ہنسا، تم کر بھی کیا سکتی ہو؟ تمہارے پاس نہ گھر ہے نہ پیسہ، تم کہیں نہیں جا سکتی۔ میں خاموش رہی، دل میں ایک لمحے کے لیے خوف آیا مگر پھر ایک عزم بھی۔ جب وہ کمرے سے نکلا تو میں نے خود سے کہا، میں واقعی کہیں نہیں جا سکتی مگر اب یہاں بھی نہیں رہ سکتی۔ رات کو جب سب سو گئے تو میں نے کھڑکی سے چاند کو دیکھا، اس کی ٹھنڈی روشنی میرے چہرے پر پڑی تو جیسے اندر سے کوئی آواز آئی، ڈرو نہیں، اب تمہارے پاس کھونے کو کچھ نہیں۔ میں نے دوپٹہ لپیٹا، اپنے ہاتھ کی نیل پڑی جگہ پر کپڑا باندھا، آئینے میں دیکھا تو ایک اجنبی عورت کھڑی تھی، وہ میں تھی مگر اب وہ عورت زندہ نہیں تھی جو ڈرتی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، آج کے بعد خوف نہیں، فیصلہ میرا ہوگا۔ اس دن میرے اندر کی عورت مر گئی مگر اس کی راکھ سے جو جنم لینے والا تھا وہ انتقام نہیں، آزادی تھی۔ رات گہری تھی، آسمان پر بادل تھے اور ہر بجلی کی گونج کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی۔ میں نے چھوٹا سا بیگ اٹھایا، چند کپڑے، کچھ پیسے اور نکاح نامہ، باقی سب کچھ پیچھے چھوڑنے کا وقت آ گیا تھا۔ کمرے میں ساس سو رہی تھی، میں نے ان کے پاؤں چومے، معاف کرنا اماں، میں اب مزید نہیں سہ سکتی۔ انہوں نے ہلکی سی حرکت کی مگر شاید سن نہ سکی۔ میں نے دروازہ آہستہ سے کھولا، گلی میں خاموشی تھی، ہوا میں نمی تھی، بادلوں کے درمیان چاند چھپ رہا تھا۔
میں نے دوپٹہ سر پر لپیٹا اور باہر نکل گئی۔ گھر سے نکلتے ہی دل میں ایک لمحے کے لیے خوف آیا، کہیں وہ جاگ نہ جائے، مگر پھر قدم خود بخود تیز ہو گئے۔ میں بھاگتی گئی، پہلے گلی، پھر مین سڑک، ہر موڑ پر لگتا کوئی پیچھا کر رہا ہے، مگر میں رکی نہیں۔ راستے میں ایک ٹیکسی گزری، ڈرائیور نے شیشہ نیچے کیا۔ بی بی کہاں جانا ہے؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، بس اسٹیشن تک۔ اس نے گاڑی روکی، میں بیٹھ گئی، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بولا، اکیلی ہو؟ رات کا وقت ہے، خطرہ ہے۔ میں نے کہا، ڈرنے کی عادت نہیں رہی۔ اس نے عجیب نظروں سے دیکھا مگر خاموش رہا۔ اسٹیشن پر اتارا، میں نے پیسے دیے۔ اس نے کہا، لگتا ہے بہت بھاگ رہی ہو کسی سے۔ میں نے صرف سر ہلایا۔ اسٹیشن ویران تھا، 2-3 لوگ بینچوں پر سو رہے تھے۔ میں ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی، بیگ گھٹنوں کے بیچ رکھا، نکاح نامہ کھولا، دستخطوں پر انگلی پھیری۔ یہ نام میری قید تھی، اب نہیں۔ میں نے کاغذ طے کر کے بیگ میں رکھا۔ باہر بجلی چمکی، بارش کی بوندیں گرنے لگی۔ میں نے اوپر دیکھا، آسمان جیسے میرے آنسوؤں کا عکس تھا۔ نیا شہر، نیا ماحول، نیا خوف۔ میں ایک اجنبی گلی میں پہنچی جہاں دیواروں پر پرانے اشتہار چپکے ہوئے تھے، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھی اور ہوا میں تنگ دستی کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ ایک عورت نے میرا بیگ دیکھا اور پوچھا۔ اس نے کہا، یہ سامنے کمرہ خالی ہے، کرایہ زیادہ نہیں، بس بجلی کبھی کبھار چلی جاتی ہے۔ میں نے بٹوا کھولا، چند سو باقی تھے۔ میں نے آہستہ کہا، بس 1 ماہ کے لیے دے سکتی ہوں۔ وہ بولی، پہلا مہینہ رہ لو، بعد میں جو بنے دے دینا۔ کمرہ چھوٹا تھا مگر پناہ کی طرح لگا۔ فرش پر پرانا چٹائی کا ٹکڑا، ایک دراز اور ٹوٹی کھڑکی جس سے دھوپ کی لکیر اندر آتی تھی۔ میں نے چادر بچھائی اور بیٹھ گئی۔ دل نے کہا، یہاں کوئی تمہیں دھوکہ نہیں دے گا، بس زندگی دھیرے دھیرے چلے گی۔ اگلی صبح بازار گئی، ایک دکان پر بورڈ لگا تھا، سلائی مشین دستیاب ہے، کرائے پر بھی۔ میں اندر گئی، ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا۔ میں نے کہا، مجھے سلائی آتی ہے، کام چاہیے۔ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر بولا، کام تو ہے مگر وقت پر دینا ہوگا۔ میں نے کہا، وقت پر کر دوں گی۔ اس نے پرانی مشین دکھائی، یہ لے جاؤ، کپڑے کل واپس کر دینا۔ میں نے کام شروع کر دیا، دھاگے کی آواز، سوئی کا چلنا اور کپڑے کے ٹکڑوں میں زندگی کا بوجھ چھپانا۔ شام کو جب کام ختم کرتی تو ہاتھوں پر چھالے ہوتے، مگر دل میں ایک سکون کہ اب میں کسی کے رحم کی محتاج نہیں۔ پہلے ہفتے کی کمائی بس اتنی تھی کہ کرایہ ادا ہو جائے اور کچھ دال چاول آ جائیں، لیکن دل مطمئن تھا۔ گلی کے لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے، کچھ عورتیں چپکے سے پوچھتی، بی بی کہاں سے آئی ہو؟ میں کہتی، پرانا شہر چھوڑ آئی ہوں۔ وہ ہنستی، یہاں سب پرانے شہر چھوڑ کر آئے ہیں، مگر کہانی کوئی نہیں بتاتا۔ ایک دن ایک لڑکی آئی، اس نے کہا، میری ماں کہہ رہی تھی آپ سے سلائی سیکھ لوں۔ میں نے اسے اندر بلایا، اس نے کپڑا مشین پر رکھا مگر سوئی سے انگلی چھل گئی۔ میں نے مرہم لگایا، وہ بولی، آپ بہت نرم دل لگتی ہیں۔ میں مسکرا دی مگر دل میں سوچا، دل نرم ہو یا سخت، قسمت تو ایک ہی رہتی ہے۔ 2 ماہ بعد گلی کے کونے پر ایک اسکول میں نوکری کا اشتہار لگا۔ میں نے پڑھا، خواتین ٹیچر درکار ہیں بچوں کو بنیادی تعلیم سکھانے کے لیے۔ میں نے خود کو تیار کیا اور اسکول جا پہنچی۔ ایک درمیانی عمر کی پرنسپل نے پوچھا، تعلیم کیا ہے؟ میں نے کہا، گریجویشن کیا تھا، پھر شادی کے بعد سب چھوٹ گیا۔ وہ بولی، پڑھانے کا تجربہ ہے؟ میں نے کہا، نہیں، مگر میں سیکھ سکتی ہوں۔ انہوں نے مجھے ایک موقع دیا، بچوں کو اردو اور اخلاقیات پڑھانا ہوگا، تنخواہ زیادہ نہیں مگر عزت کا کام ہے۔ پہلے دن جب میں کلاس میں داخل ہوئی تو 10 بچے میزوں پر بیٹھے تھے۔ ایک بچی نے کہا، ٹیچر آپ نئی آئی ہیں؟ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں، مگر اب پرانی ہونے تک تم سب کو پڑھانا ہے۔ بچوں کی معصوم باتیں میرے دل کا سہارا بن گئی۔ شام کو جب میں واپس آتی تو کھڑکی سے آسمان دیکھتی اور سوچتی، زندگی شاید دوبارہ آغاز چاہتی ہے، لیکن وہ لمحہ جب میں نے اسے سجدے سے سر اٹھاتے دیکھا تھا، دماغ سے نہیں جاتا تھا۔ کبھی رات کے وقت مشین چلاتی تو اچانک وہ منظر آنکھوں میں آ جاتا، اس کی پیشانی، وہ خاموشی، وہ سجدہ۔ میں سوچتی، کیا اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا یا اپنے ضمیر کو مارا تھا؟ ایک شام اسکول کے گیٹ پر ایک ماں آئی، ہاتھ میں پھول۔ اس نے کہا، میری بیٹی پہلی بار اچھی کارکردگی لائی ہے، شکریہ آپ کا۔ میں نے پھول لیے اور کہا، یہ پھول نہیں، دعائیں ہیں۔ گھر واپس آ کر میں نے پھول پانی میں رکھے، پہلی بار کمرے میں خوشبو پھیلی۔ میں نے کہا، شاید اللہ نے زندگی کا ایک در کھول دیا ہے۔ پھر بھی ہر رات دل میں ایک سوال گونجتا،
وہ شخص کون تھا جس نے مجھے گناہ سے بچایا؟ کیا وہ واقعی نیک تھا یا بس ضمیر کا لمحاتی بوجھ؟ ایک دن گلی میں شور ہوا، ایک آدمی پولیس سے بحث کر رہا تھا۔ اس کی آواز سن کر دل کانپ گیا۔ لمحے بھر کے لیے لگا وہی آواز ہے۔ میں کھڑکی سے جھانکی نہیں کوئی اور تھا، مگر دل میں خوف کی ایک پرانی لہر اٹھ گئی۔ رات کو نیند نہ آئی۔ میں نے قرآن کھولا، آیت پڑھی، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ اگلے دن اسکول میں ایک نیا استاد آیا۔ اس نے کہا، میں اسلامیات پڑھاتا ہوں، آپ اردو پڑھاتی ہیں، ہم ساتھ کلاس شیئر کریں گے۔ اس کا لہجہ نرم تھا۔ میں نے سوچا شاید یہ وہ پہلا انسان ہے جس سے بات کرنے پر دل نہیں کانپا۔ وہ اکثر کہتا، زندگی کبھی ختم نہیں ہوتی، صرف رخ بدلتی ہے۔ میں چپ رہتی، مگر اندر سے سوچتی، رخ بدل گیا ہے مگر نشان ابھی باقی ہیں۔ کچھ دن بعد اسکول کے بچوں نے کہا، ٹیچر کل میلہ ہے، آپ بھی آئیں نا؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، میلہ؟ میں تو بھول گئی تھی کہ دنیا میں خوشی بھی ہوتی ہے۔ اس رات کمرے میں بیٹھے بیٹھے میں نے سوچا، یہ شہر اجنبی ضرور ہے مگر اس نے مجھ سے کچھ نہیں چھینا، بس تھوڑا سا جینے کا حوصلہ دیا ہے۔ 6 مہینے بیت گئے، میں اب اس شہر کا حصہ بن چکی تھی۔ اسکول کی بچیاں میرے گرد گھومتی تھی۔ میں نے اپنے لیے ایک نیا معمول بنا لیا تھا، صبح اسکول، دوپہر میں سلائی، شام کو قرآن پڑھنا۔ مگر ایک دن پوسٹ مین آیا، اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ یہ تمہارے نام ہے بی بی۔ میں نے لفافہ کھولا، اندر خط تھا، لکھا تھا واپس آ جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں بدل گیا ہوں۔ دستخط میرا شوہر۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، دل میں کئی یادیں جاگ گئیں، وہ چیخ، وہ دھکا، وہ جملہ، تم عورت ہو، میری مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتی۔ میں نے خط طے کیا، الماری میں رکھ دیا۔ صبح اسکول گئی مگر ذہن بوجھل تھا۔ پرنسپل نے پوچھا، سب ٹھیک ہے؟ میں نے کہا ہاں، بس ذرا تھکی ہوئی ہوں۔ رات کو جب سب سو گئے میں نے خط دوبارہ کھولا، بار بار پڑھا، بدل گیا ہوں۔ یہ ایک جملہ کتنی آسانی سے لکھ دیا تھا مگر بدلنے کے لیے کتنے آنسو چاہیے ہوتے ہیں، یہ شاید وہ نہیں جانتا۔ میں نے دوسرے دن ایک وکیل عورت سے ملاقات کی۔ دفتر چھوٹا مگر صاف ستھرا تھا۔ اس نے کہا، آپ خلا چاہتی ہیں؟ میں نے سر ہلایا۔ اس نے پوچھا، وجہ لکھی ہے؟ میں نے کہا وجہ ظلم کی گنتی ممکن نہیں۔ اس نے مسکرا کر فارم نکالا، یہ دستخط کریں، باقی میں سنبھال لوں گی۔ میں نے قلم پکڑا، ہاتھ کانپے۔ ایک لمحے کے لیے آنکھوں میں وہ دن آیا جب نکاح نامے پر دستخط کیے تھے۔ آج پھر وہی قلم تھا مگر نتیجہ الٹ، ایک نے قید تھی، دوسرا آزادی دے رہا تھا۔ عدالت کے دن میں خاموش بیٹھی رہی۔ جج نے کاغذات دیکھے، آپ کو یقین ہے کہ آپ یہی چاہتی ہیں؟ میں نے کہا جی، اب یہی سکون ہے۔ حکم نامہ جاری ہوا۔ وکیل نے مسکرا کر کہا، اب آپ آزاد ہیں۔ میں باہر نکلی، آسمان پر ہلکے بادل تھے، ہوا چلی تو دوپٹہ اڑ گیا۔ میں نے اسے سنبھالا مگر دل نے کہا، اب کسی کے لیے سنبھالنا نہیں، بس خود کے لیے۔ گھر پہنچی، آئینے میں خود کو دیکھا، چہرہ دبلا مگر آنکھوں میں روشنی۔ میں نے خود سے کہا، میں کمزور ضرور ہوں مگر آزاد ہوں۔ پڑوس کی عورت آئی، باجی عدالت گئی تھی؟ میں نے کہا ہاں، زندگی کا فیصلہ لینے۔ وہ بولی، اکیلی عورت کے لیے دنیا آسان نہیں۔ میں نے کہا ہاں مگر قید سے بہتر ہے۔ 5 سال گزر گئے تھے، اب میں اسکول کا مستقل حصہ بن چکی تھی۔ بچے مجھے مس ریحانہ کہہ کر پکارتے تھے اور میرے لیے یہی نام نئی زندگی کی پہچان بن گیا تھا۔ اسکول میں اس سال فنڈ ریزنگ مہم چل رہی تھی۔ پرنسپل نے کہا، ریحانہ تم ذمہ دار رہو گی، کچھ بڑے اداروں سے مدد حاصل کرنی ہے۔ میں نے فائل سنبھالی اور شہر کے چند مشہور گھروں کے پتے لکھ لیے۔ ان میں ایک بڑا بنگلہ بھی شامل تھا جس کا نام سن کر دل ہلکا سا دھڑکا مگر میں نے توجہ نہ دی۔ دوپہر کے وقت جب میں رکشے سے اتری، سامنے وہی بنگلہ تھا، بلند دیواریں، گیٹ کے سامنے سیکورٹی گارڈ۔ میں نے سانس لی، خود کو سنبھالا اور گیٹ پر بیل بجائی۔ دروازہ کھلا اور وہی چہرہ، بوس۔ وقت جیسے رک گیا، سانس اٹک گئی۔ سامنے وہی انسان تھا جس نے ایک دن میرے ضمیر کو موت سے بچایا تھا۔ اب اس کے چہرے پر وقت کے نشان تھے مگر وقار پہلے سے زیادہ۔ اس نے چند لمحے مجھے دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یاد ہے تم نے مجھے زندگی دی تھی؟ میں چند لمحوں تک بول ہی نہ سکی، صرف اتنا کہا، آپ۔ وہ بولا، اندر آؤ، بات کرنی ہے۔ میں نے ایک قدم بڑھائے مگر دل کے اندر پرانے لمحے جاگ اٹھے۔
دروازے سے گزرتے ہوئے لگا جیسے وقت کی لکیر پار کر رہی ہوں۔ بڑے حال میں نرمی سی روشنی پھیلی تھی، کتابوں سے بھری الماریاں، دیواروں پر خطاطی کے فریم۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھا، میں نے فائل میز پر رکھی۔ میں اسکول کے بچوں کے لیے فنڈ لینے آئی ہوں، وہ بولا۔ میں جانتا ہوں، پر میں حیران ہوں کہ قسمت نے ہمیں دوبارہ ملا دیا۔ میں نے نظریں نیچی کر لی۔ زندگی چھوٹی ہے مگر حیرتیں بڑی۔ اس نے فائل کھولی، چند کاغذ دیکھے، پھر بولا، تم اب بھی ویسی ہی ہو مگر آنکھوں میں ٹھہراؤ آ گیا ہے۔ میں نے خشک لہجے میں کہا، زندگی نے ٹھہرا دیا۔ وہ بولا، بیٹھو، چائے پیو، تمہارے آنے پر گھر میں عجب سکون محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے کرسی سنبھالی۔ اس نے ملازم کو آواز دی، 2 چائے لے آؤ، ایک بغیر چینی کی۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزر گئے۔ اس نے بات شروع کی، میں کئی بار سوچتا تھا تم کہاں چلی گئی، اس دن کے بعد تمہارا کوئی پتہ نہیں چلا۔ میں نے کہا، میں نے سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا، بس اتنا یاد ہے کہ اس دن اگر آپ کا ضمیر زندہ نہ ہوتا تو میرا وجود ختم ہو جاتا۔ وہ بولا، شاید وہ لمحہ میری زندگی کا موڑ تھا۔ اس کے بعد میں نے سب چھوڑ دیا، کاروبار، محفلیں، غلط رشتے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، سب چھوڑ دیا؟ کیوں؟ وہ مسکرایا، کیونکہ جب کوئی عورت خوف میں بھی اپنی عزت بچا لے تو مرد کا غرور زمین میں دفن ہو جاتا ہے۔ میں نے اس دن سمجھا کہ گناہ کرنے سے پہلے انسان مر جاتا ہے۔ ملازم چائے رکھ گیا، خوشبو پھیلی، مگر میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے کب تھاما۔ اس نے پوچھا، اب کہاں رہتی ہو؟ میں نے کہا، یہیں قریب، اسکول میں بچوں کو پڑھاتی ہوں۔ زندگی معمولی ہے مگر سکون والی۔ وہ بولا، سکون وہ دولت ہے جو سب سے قیمتی ہے۔ میں نے کہا، اب یہی دولت سنبھال رکھی ہے۔ چند لمحے خاموشی طاری رہی، پھر اس نے پوچھا، تمہارے شوہر کا کیا ہوا؟ میں نے چائے کا گھونٹ لیا۔ اب میرا کوئی شوہر نہیں، عدالت نے فیصلہ سنایا اور زندگی نے نیا دروازہ کھول دیا۔ وہ بولا، میں نے سنا تھا وہ آدمی جیل گیا تھا کسی مالی دھوکے کے کیس میں، شاید قسمت نے خود حساب لے لیا۔ میں نے نظریں چرا لی۔ اللہ کا نظام دیر سے سہی مگر چلتا ضرور ہے۔ وہ مسکرایا، تم اب بھی ویسی باتیں کرتی ہو جیسے اس دن، بس ایک فرق ہے، اب تمہارے لہجے میں خوف نہیں۔ میں نے کہا، خوف ختم نہیں ہوا، بس میں نے اسے پہچاننا سیکھ لیا ہے۔ وہ بولا، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ اٹھا، ایک الماری کھولی، اندر سے پرانا مسلح نکالا۔ یاد ہے یہ؟ میں نے چونک کر دیکھا، یہ وہی مسلح؟ وہ بولا، ہاں، میں نے اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا، جب بھی زندگی کمزور کرتی میں اسی پر سجدہ کرتا۔ تمہارے آنے سے پہلے بھی میں اسی پر بیٹھتا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یہی مسلح میری نجات کا گواہ ہے۔ اس نے کہا، میں اب ایک فلاحی ادارہ چلاتا ہوں عورتوں کے لیے جو تشدد کا شکار ہوتی ہیں۔ شاید یہ میری توبہ کا پہلا حصہ تھا۔ میں نے حیرت سے کہا، آپ نے بدل کر واقعی دوسروں کو بچانا شروع کیا؟ وہ بولا، ہاں، اور آج جب تم اسکول کے لیے فنڈ لینے آئی ہو جیسے میری آزمائش واپس آ گئی ہو۔ میں نے کہا، کیسی آزمائش؟ وہ بولا، اس بار مجھے ثابت کرنا ہے کہ میرا سجدہ سچ تھا۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں بغیر کسی حساب کے۔ میں نے آہستہ کہا، ہمیں صرف اسکول کے لیے مدد چاہیے، میرے لیے نہیں۔ وہ بولا، میں جانتا ہوں مگر تمہاری عزت میری دعا بن گئی ہے۔ اس کے الفاظ کمرے میں گونج گئے۔ میں نے چائے ختم کی، فائل بند کی، میں اجازت لوں؟ وہ بولا، نہیں، ابھی نہیں، ایک وعدہ کرو۔ میں رکی، کون سا وعدہ؟ وہ بولا، اب اپنی زندگی کو چھپاؤ نہیں، تمہیں اپنے بچوں کی طرح لڑکیوں کے لیے جینا ہے تاکہ کوئی عورت پھر اس خوف سے نہ گزرے۔ میں نے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں۔ وہ بولا، کل سکول آؤں گا، بچوں کے لیے کتابیں اور چندہ خود دوں گا۔ میں نے سر ہلایا، دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس نے پکارا، ریحانہ۔ میں مڑی۔ وہ بولا، تم نے اس دن مجھے زندگی دی تھی، آج شاید تم میری روح کو ایمان دے گئی ہو۔ میں کچھ کہے بغیر مسکرا دی۔ دروازے سے باہر نکلی تو شام کے سائے لمبے ہو رہے تھے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں کہا، اللہ، شاید سجدے کا اثر ابھی باقی ہے۔ میں اگلے دن اسکول پہنچی تو پرنسپل نے بتایا، آج وہ بزنس مین آ رہے ہیں جن سے تم نے فنڈ کی بات کی تھی۔ میں نے فائل سنبھالی۔ دوپہر کے وقت وہ آ گیا۔ بچوں نے خوشی سے تالیاں بجائیں۔ اس نے مسکرا کر کہا، یہ بچے تمہارا فخر ہیں۔ میں نے شکریہ ادا کیا۔ اس نے پرنسپل سے چند سوال کیے اور پھر میری طرف مڑ کر بولا، بات کرنی ہے، تھوڑی دیر نکال لو۔ ہم اسکول کے باغیچے میں گئے، درختوں کے سائے تلے خاموشی تھی۔ اس نے کہا، کبھی سوچا اس دن کیا ہوا تھا؟ میں نے نظریں جھکا کر کہا، نہیں،
میں نے اس دن کو دفنا دیا تھا۔ وہ بولا دفنانے سے حقیقت نہیں مرتی۔ جب میں نے سجدے سے سر اٹھایا تو میرے دل نے جواب دے دیا، میں زمین پر گر گیا، تم نے مجھے بچا لیا۔ میں نے چونک کر کہا، میں نے تو بس خوف میں مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا۔ وہ بولا نہیں، تم نے مجھے دوبارہ زندہ کیا، میری روح مر چکی تھی، اگر تم نہ آتی تو میں آج زندہ نہ ہوتا۔ میں ساکت بیٹھی رہی، اس کے الفاظ میرے کانوں میں دھڑکنے لگے۔ میں نے آہستہ سے کہا، آپ نے کسی کو بتایا اس بارے میں؟ وہ بولا نہیں، یہ راز میرے اور میرے رب کے درمیان ہے، مگر تمہیں جاننا ضروری تھا۔ میں نے پوچھا کیوں ضروری؟ وہ بولا کیونکہ میں اب بھی اس لمحے کے اثر میں ہوں، ہر بار جب سجدہ کرتا ہوں تمہارا چہرہ یاد آتا ہے، نہیں بطور عورت بلکہ بطور ایک دعا کے۔ میں نے نظریں چرا لی، میں صرف ایک کمزور عورت تھی جو اپنی عزت بچا رہی تھی۔ وہ بولا کمزور نہیں، تم مضبوط تھی، تم نے اپنی خاموشی سے میرا غرور توڑا۔ میں نے ہلکی آواز میں کہا، زندگی نے سب بدل دیا ہے، اب میں صرف بچوں کو پڑھاتی ہوں، خود سے بھاگتی نہیں۔ وہ بولا، اور میں لوگوں کو سکھاتا ہوں کہ عورت کا احترام کیسا ہوتا ہے۔ وہ دن میرا استاد بن گیا۔ ہم دونوں کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے، ہوا میں پتوں کی سرسراہٹ تھی، باغ کے کنارے بیٹھے خاموشی کو جیسے لفظوں نے توڑ دیا ہو۔ وہ بولا، تمہیں ایک بات بتانی ہے جو برسوں میرے دل میں قید رہی۔ میں نے نظریں نیچی کر لی، ہر بات وقت پر اچھی لگتی ہے، اب 5 سال گزر چکے۔ وہ بولا نہیں، کچھ باتیں وقت نہیں مٹاتا، بس ان کی گہرائی بڑھ جاتی ہے۔ میں نے چائے کا کپ رکھا، اس نے سانس لیا، تمہارے شوہر نے کہا تھا اگر میں چاہوں تو تمہیں خرید سکتا ہوں۔ میں چونک گئی، جیسے کسی نے پرانا زخم کھول دیا ہو، آواز کانوں میں گونجی، خرید سکتا ہوں۔ میں نے دھیرے سے پوچھا، پھر تم نے کیا کہا تھا؟ وہ بولا، میں نے کہا میں کسی انسان کی عزت نہیں خرید سکتا، اور شاید اسی لمحے میرا دل بند ہو گیا۔ وہ کہتا رہا کہ عورتیں خود کو سستی کر لیتی ہیں، تم کیوں اتنا سوچ رہے ہو؟ مگر میں نے سجدے میں جا کر کہا، یا اللہ، اگر میں بھی ایسا کر بیٹھا تو انسان کہلانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ میرے لب خشک ہو گئے۔ میں نے آہستہ سے کہا، تو وہ سچ بول رہا تھا؟ اس نے واقعی یہ کہا تھا؟ وہ بولا ہاں۔ اس نے سب کچھ صاف الفاظ میں کہا، اس کے لہجے میں ندامت نہیں بلکہ ایک فخر تھا۔ اس نے کہا، تمہیں جس طرح چاہوں استعمال کر لوں، میں نظر نہیں اٹھاؤں گا۔ میں نے چہرہ موڑ لیا، آنکھوں کے آگے دھند سی چھا گئی۔ میں نے کہا، اور تم خاموش رہے؟ وہ بولا، میں نے سوچا شاید وہ شراب کے نشے میں ہے، مگر اگلے دن وہ خود میرے دفتر آیا، اس کے ہاتھ میں رسید تھی، مجھ سے ایڈوانس مانگا، کہنے لگا، تم نے کل وعدہ کیا تھا نا، اب پیسے دو۔ میں نے حیرت سے کہا، ایڈوانس؟ وہ بولا ہاں، وہ تمہاری قیمت مانگ رہا تھا۔ میں نے اسی وقت اسے روکا، کہا، تمہاری بیوی کوئی چیز نہیں۔ اس نے ہنس کر کہا، چیز نہیں، موقع ہے۔ اور اسی لمحے مجھے لگا کہ میرا دل رک گیا، میری سانس جیسے کسی نے تھام لی۔ میں دفتر سے سیدھا گھر آیا، وضو کیا اور سجدے میں گر گیا۔ میں نے دل پر ہاتھ رکھا، تم نے سجدے میں کیا مانگا تھا؟ وہ بولا، رحمت، اور تم میرے لیے وہی رحمت بن گئے۔ میرے ہاتھ کپکپا گئے۔ وہ بولا ہاں، تم، کیونکہ جب تم دروازے سے اندر آئیں تمہارے چہرے پر خوف تھا، مگر اس خوف میں پاکیزگی تھی۔ تم نے میری نظروں کو جھکنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے لگا اللہ نے میری دعا سن لی، تم میرے لیے نشانی بن گئی کہ انسانیت اب بھی زندہ ہے۔ میں نے سر جھکا لیا، یہ سب کہہ کر تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ وہ بولا، کچھ نہیں، بس وہ بوجھ اتارنا چاہتا ہوں جو برسوں سے سینے پر ہے۔ ہر بار جب مسجد میں جاتا ہوں تمہارا چہرہ یاد آتا ہے، میں سوچتا ہوں میں زندہ ہوں کیونکہ ایک عورت نے میرا ضمیر جگایا۔ میں نے کہا، وقت گزر چکا ہے، شاید ہم دونوں کو ماضی دفنا دینا چاہیے۔ وہ بولا، تم ٹھیک کہتی ہو، مگر کچھ قبریں دل میں بنتی ہیں جن پر مٹی نہیں ڈالی جا سکتی۔ ہوا کے جھونکے سے درخت کے پتے ہلے۔ اس نے کرسی سے ٹیک لگا کر کہا، میں نے تمہارے جانے کے بعد سب کچھ بدل دیا، گھر، کاروبار، محفلیں۔ میں نے عورتوں کے لیے ایک ادارہ قائم کیا، رحمت ہاؤس۔ وہاں وہ عورتیں آتی ہیں جو ظلم سے بچ کر نکلتی ہیں۔ میں ہر نئی عورت کو دیکھ کر تمہیں یاد کرتا ہوں۔ میں نے حیرت سے کہا، رحمت ہاؤس یہ تم نے بنایا؟ وہ بولا ہاں، کیونکہ رحمت تم تھی اور وہ سجدہ تمہاری کہانی کا پہلا صفحہ تھا۔ میں چاہتا ہوں تم وہاں آؤ، ان عورتوں کو پڑھاؤ۔ میں نے دھیرے سے کہا، میں اسکول چھوڑ نہیں سکتی، بچے ہیں۔ وہ بولا، انہیں بھی ساتھ لاؤ، وہاں ایک نیا تعلیمی شعبہ بن رہا ہے، تم اس کی سربراہی کرو۔
मैं चंद लम्हे खामोश रही। चंद साल बाद तुम फिर मेरी जिंदगी में दाखिल होकर मुझे बदलना चाहते हो। वो बोला, नहीं, सिर्फ वो हक वापस देना चाहता हूँ जो तुम्हें मिला नहीं। तुम्हें इज्जत के साथ जीना चाहिए। मैंने कहा, मुझे अब इज्जत किसी से नहीं चाहिए, मैंने खुद हासिल की है। वो मुस्कुरा दिया, तब तो तुम मुझे हरा दोगी, क्योंकि मैं अभी भी सजदे में उसी रहमत के लिए दुआ करता हूँ। मैंने निगाहें चुरा ली। तुम बदल गए हो। वो बोला, नहीं, मैं वही हूँ, बस पहचान बदल गई है। अब मुझे एहसास है कि इज्जत देना ताकत है, लेना नहीं। मैंने कहा, फिर तुमने मुझे क्यों बुलाया? अगर तुमने सब सच मान लिया तो अब मुझे देखने की क्या जरूरत थी? वो बोला, क्योंकि तुम्हें बताना था कि वो दिन मेरा मरने का दिन नहीं था, वो मेरा जन्म था। मेरे होंठों पर कपकपाहट आई और मेरा वो बोला, तुम्हारा दिन तो वो था जब तुमने इनकार किया। तुमने अपनी रूह बचाई और मेरी रूह को बचा लिया। मैंने आहिस्ता से कहा, अल्लाह ने शायद इसी लम्हे हमें दो अलग रास्ते दिए, मगर एक ही दुआ के साए में रखा। वो बोला, मैं अब हर औरत के लिए वही सजदा दोहराता हूँ कि कभी किसी को बेचा ना जाए, कभी कोई अपनी इज्जत ना हारे। मैंने कहा, दुनिया बदलने के लिए सिर्फ नीयत काफी नहीं होती, हिम्मत चाहिए। वो बोला, हाँ, और वो हिम्मत तुमने सिखाई। कुछ देर के लिए फिजा खामोश रही। मैं उठकर जाने लगी। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने पीछे से कहा, रेहाना। मैं रुकी। वो बोला, मैंने उस दिन रहमत मांगी थी और तुम मेरे लिए वही रहमत बन गई। मैंने धीरे से कहा, और तुम वो गुनाह बने जिसने मुझे नेकी की राह दिखाई। दोनों के दरमियान खामोशी फैल गई, वो खामोशी जो इतराफ से ज्यादा ताकत रखती थी। मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकली। शाम का वक्त था, हवा नरम थी। रास्ते में मैंने खुद से कहा, कभी कभार इंसानों की कहानियां सजदे से शुरू होती हैं, मगर अंजाम रहमत पर खत्म होता है। उस दिन के बाद वो अक्सर स्कूल आने लगा। पहले कभी कभार बच्चों के लिए किताबें लाता, फिर कभी फंड की रसीद देने आ जाता। प्रिंसिपल कहती, रेहाना खुश नसीब हो, तुम्हारे शागिर्दों के नसीब जाग गए हैं, ऐसा अतिया देने वाला रोज नहीं मिलता। मैं मुस्कुरा दी, मगर दिल में एक सवाल जागता, क्या वो अब भी माजी का बोझ उठाए है? एक दिन स्कूल के सहन में बच्चों के लिए कपड़े तकसीम कर रहा था। मैं करीब गई तो बोला, ये सब तुम्हारे बच्चों के लिए हैं, तुमने इन्हें संवारा है, अब ये मेरा फर्ज है। मैंने कहा, फर्ज वो होता है जिसके पीछे गर्ज ना हो। वो मुस्कुराया, मेरी गर्ज यही है कि तुम मुस्कुरा दो। मैं खामोश हो गई। उसकी बातों में अब वो गरूर नहीं था जो बरसों पहले उसके लहजे में छुपा था। अब उसके अल्फाज में नरमी थी, जैसे वो हर लफ्ज से अपने माजी का कफारा अदा कर रहा हो। कुछ दिन बाद वो स्कूल के बाद रुका। चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। मैंने हैरान होकर कहा, कहाँ? वो बोला, बस करीब ही, वही जगह जहाँ रहमत हाउस बनाया था। मैं बच्चों को खुदा हाफिज कहकर उसके साथ गई। वहाँ दाखिल हुई तो कई औरतें सिलाई मशीनों पर काम कर रही थीं। कुछ बच्चियाँ पढ़ रही थीं, कुछ अपने बच्चों को खाना खिला रही थीं। उसने कहा, सब तुम्हारी कहानी से पैदा हुआ है। मैंने तुम्हारा नाम नहीं बताया, मगर उन सबको वो दुआ सुनाई जो तुमने उस दिन मांगी थी। या अल्लाह, मेरी हिफाजत कर। अब हर औरत यहाँ वही दुआ दोहराती है। मैंने चारों तरफ देखा। एक औरत ने कहा, बाजी, वो साहब रोज कहते हैं कि जिस औरत ने उन्हें इंसान बनाया वो तुम जैसी थी। मैं चौंक गई, मगर कुछ बोली नहीं। वापसी पर उसने कहा, मैं चाहता हूँ तुम दोबारा जियो। मैंने सर्द लहजे में कहा, जिंदगी मुझसे रूठ चुकी है, मैं अब बस सांस लेती हूँ। वो बोला, मैं उसका हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ा रहा हूँ। मैं रुकी, उसके चेहरे को देखा। वहाँ अब कोई ख्वाहिश नहीं थी, बस खलूस था। मैंने कुछ नहीं कहा, मगर दिल के अंदर कहीं गहरी जगह पर सुकून सा उतर आया। उसके बाद वो रोजाना नहीं आता, मगर जब आता तो खामोशी साथ छोड़ जाता। कभी बच्चों के लिए कहानियां लाता, कभी किताबों में दुआ के वर्क रख देता। मैंने महसूस किया, शायद कुछ रिश्ते लफ्जों के बगैर भी जीते हैं। एक शाम वो स्कूल के बाद रुका, हाथ में कागजात थे। बोला, आज एक और औरत की फाइल मुकम्मल हुई, अब वो खुद कमाएगी। तुम जानती हो, ये सब तुमसे शुरू हुआ था। मैंने कहा, जिंदगी किसी के जरिए बदलती है, किसी के लिए नहीं। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहो, इज्जत के साथ। मेरे हाथ रुक गए, कमरे में खामोशी फैल गई। बाहर बच्चे हंस रहे थे, अंदर वक्त ठहर गया। मैंने निगाह उठाई, ये बात तुम क्यों कह रहे हो?
تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں دوبارہ رشتہ نبھا سکوں گی؟ وہ بولا، مجھے لگتا ہے تمہیں اب کسی کا نہیں عزت کا سہارا چاہیے۔ میں تمہیں عزت دینا چاہتا ہوں، وہ جو تم سے چھینی گئی تھی۔ میں نے نظریں نیچی کر کے کہا، عزت کاغذ کے دستخط سے نہیں ملتی، نیت سے ملتی ہے۔ وہ بولا، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، اگر تمہارے دل میں وہی سجدے والی نیت آج بھی ہے تو میں ہاں کہتا ہوں۔ میں چند لمحے چپ رہی، ماضی جیسے پلکوں کے سامنے سے گزرا، وہ دھکے، وہ خاموشیاں، وہ سجدے کا لمحہ۔ دل نے کہا، شاید اب وقت ہے ایک نیا در کھولنے کا، مگر اس بار خوف کے بغیر۔ میں نے آہستہ کہا، اگر تمہارے دل میں وہی سجدے والی نیت آج بھی ہے تو میں ہاں کہتی ہوں۔ وہ مسکرا دیا، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے۔ یہ ہاں میری زندگی کی پہلی دعا کی قبولیت ہے۔ چند دن بعد سادگی سے نکاح ہوا۔ مسجد کے کونے میں صرف چند لوگ تھے، میں، وہ پرنسپل اور وہ بوڑھی عورت جس نے کبھی مجھے چادر دی تھی۔ نکاح کے بعد امام صاحب نے کہا، دعا کرو یہ رشتہ رحمت بنے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یہی تو میں نے سجدے والے رب سے مانگا تھا، رحمت، خوف کے بعد سکون کی رحمت۔ وہ بولا، اب تم میری زندگی نہیں، میرا ایمان ہو۔ میں نے جواب دیا، اور تم میری حفاظت۔ بغیر قید کے اس لمحے لگا جیسے برسوں کا سفر ختم ہو کر ایک دعا میں سمٹ گیا ہو۔ ایک دن بازار گئی تو ہجوم کے بیچ ایک مانوس سی آواز کانوں میں پڑی، اللہ کے نام پر دے دو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا اور جسم سن ہو گیا۔ سامنے ایک معذور شخص زمین پر بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا، ہاتھوں کی انگلیاں ٹیڑھی ہو چکی تھی، پاؤں کے پاس ٹوٹا ہوا پیالہ رکھا تھا۔ میں نے قریب جا کر چہرہ دیکھا، وہ میرا سابقہ شوہر تھا۔ میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ میں نے آنکھوں کے سامنے ماضی کے تمام منظر دیکھ لیے۔ اس نے سر اٹھایا مگر مجھے پہچان نہ سکا۔ چہرے پر شکست اور بھوک کی لکیریں تھیں۔ میں نے پرس کھولا، ایک سکہ نکالا اور اس کے سامنے ڈال دیا۔ وہ بولا، بی بی، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ میں جھک کر بولی، اللہ نے مجھے خوش رکھا کیونکہ تم نے جو بیچا تھا وہ اس نے مجھے لوٹا دیا۔ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے نگاہوں میں نمی چھپاتے ہوئے کہا، جس نے عورت بیچی اللہ نے اسے خود کے ہاتھوں خریدا۔ وہ گونگا سا بیٹھا رہ گیا۔ میں مڑی اور بھیڑ میں گم ہو گئی۔ پیچھے سے اس کی لرزتی ہوئی آواز آئی، ریحانہ، مگر میں نے پلٹ کر نہ دیکھا۔ اب مکفات مکمل ہو چکا تھا۔